नाजरीन, माई चैनल बेंगलुरु पर आपका खैर मकदम है। आज इजलास तफहीम शरीयत की दूसरी कड़ी आपके लिए पेश है। इस वीडियो में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर आबिदीन साहिब खस्मी मदनी दामत बरकतहुम सेक्रेटरी शुबाए बराए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत ऑल इंडिया मिली काउंसिल का खिताब समात फरमाएं और इस्तिफादा हासिल करें। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। इल्म व अदब, फ़िक्र व नज़र और तहज़ीब व सक़ाफ़त के शोहरा आफ़ाक़ शहर बेंगलुरु में हाज़री का मौका मिला, जो हम अपने लिए फ़रहत व मुसर्रत का सबब गर्दानते हैं। और उससे आगे बढ़कर ये दरसगाह और दानिशगाह, जिसकी शोहरत हकीम व दाना, अदीब और फ़क़ीह हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली बाक़वी रहमहुल्लाह की निस्बत से थी, इस इदारे में आना अपने लिए सआदत और बरकत का सबब समझते हैं। आज का ये इजलास मुख्तलिफ़ हैसियतों से बड़ी अहमियत का हामिल है। शहनशी पर मुफस्सिर कुरान, फ़क़ीह असर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जलवा अफरोज़ हैं। इसी तरह हम सब के मखदूम व मोहतरम और इस दरसगाह के रूह रवां और रियासत के मीर कारवां अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब रशादी दामत बरकातहुम तशरीफ़ रखते हैं। कर्नाटक जमीयतुल उलमा के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिख़ार अहमद साहब क़ासमी, इस इलाक़े और पूरे मुल्क के बाशऊर और ज़ीरक क़ायद मोहतरम जनाब डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब, इसी तरह आपके इस रियासत के मारूफ़ दानिश्वर और IAS ऑफ़िसर मोहतरम जनाब मोहसिन साहब, जवां साल और बुलंद हौसला आलिम दीन मौलाना इमरान मकसूद साहब, आज के इस प्रोग्राम के मुहर्रिक हज़रत मौलाना सैयद शब्बीर अहमद हुसैनी साहब, मेरे दोस्त और मोहतरम कलीग मोहतरम जनाब सुलेमान ख़ान साहब और दीगर हज़रत मौलाना हम सब के मखदूम व मोहतरम और फ़क़ीर व दुर्वेश हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद मुस्तफ़ा रिफ़ाई दामत बरकातहुम, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल और दीगर शुरकाए बज़्म। तफ़हीम शरीयत एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसा उन्वान है जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुल्क की तमाम मुअक्कर तंजीमें बहुत इम्पोर्टेंस और अहमियत देती हैं। दरअसल हमारे जो सियासी, इक़्तिसादी और समाजी मसाइल हैं वो सब अपनी जगह अहम हैं, लेकिन जिन मसाइल का ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे और शरीयत से है वो सबसे ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया, अब इसमें किसी तरह की कमी और बेशी, किसी तरह की तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह का फ़ैसला है, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। अल्लाह का फ़ैसला है कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। जो फाइनल डिसीज़न, जजमेंट होगा, जिसकी इत्तिबा और पैरवी हर एक पर ज़रूरी है, वो सिर्फ़ अल्लाह का क़ानून और अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हमारे दरमियान नॉलेज और एजुकेशन की कमी की वजह कर, दीन के बारे में अवेयरनेस न होने की वजह कर हम बहुत से कानून शरीयत के बारे में डाउटफुल हो जाते हैं,
शक व शुबे के शिकार हो जाते हैं और सही शरई मौक़िफ़ से नावाकिफ़ होते हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरिया लॉ को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया कि हम अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन या वो क़वानीन जिसके ख़िलाफ़ आज मिसकंसेप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसके बारे में गलत इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है, जिसे गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, ऐसे चैप्टर्स को कानून शरीयत के हम अपना मौजू बनाएं, उस पर सही शरिया स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको वाज़ेह किया जाए, जो मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में सही रिस्पॉन्स और क्लैरिटी दी जाए और मुसलमानों के ईमान और बिलीव और ट्रस्ट को कानून शरीयत पर कायम और मुनज़्ज़म रखा जाए। ये बुनियादी तौर पर तफ़हीम शरीयत का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरिया लॉ वर्कशॉप का जो असल एसेंस है, उसका जो बैकग्राउंड है वो हमने आपके सामने रखा। दूसरी बात यह है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जब जब झूठ गढ़ा गया, इस्लाम को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई, तो एक अजीब बात यह है कि ख़वातीन के हुकूक, राइट्स और ड्यूटीज़ को लेकर इस्लाम को मुँह चुराने की कोशिश की गई। मसला उठाया गया मिसाल के तौर पर पॉलीगेमी का, एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त का, और कानून शरीयत पर तनकीद की गई। मसला उठाया गया तलाक़ के हक़ को मर्द के लिए रखने का, और तनकीद की गई कानून शरीयत पर। तो इस बात को समझिए कि आज पर्सनल लॉ या कानून शरीयत पर जितनी बातें की जा रही हैं, बेबुनियाद और बेसलेस बातें, उन सब में ढाल बनाया जा रहा है वुमेन राइट, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। तो इस बुनियाद को समझकर हमें इस मसले की तरफ आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़ ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरिया लॉ के तहत क्या क्या इश्यूज़ और क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो आम तौर पर हिंदुस्तान के सिनेरियो में 8-10 टॉपिक्स हैं जिन पर गुफ्तगू की जाती है। इसमें एक से ज़्यादा शादी का हक, इनहेरिटेंस, विरासत में लड़के और लड़की के हक में और शेयर में जो फ़र्क रखा गया हल्का सा, उसको डिस्कस किया जाता है। लयपालक का मसला है, एडॉप्टेड सन का मसला है। इसी तरीके से तलाक़ का हक मर्द को क्यों दिया गया, इस तरह के 8-10 मसाइल हैं। तो आज इस एक नशिस्त में ज़ाहिर उन तमाम इशूज़ को डिस्कस नहीं किया जा सकता। हमें जो हुक्म दिया गया उसकी रोशनी में 2 टॉपिक्स पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। इसमें से एक मसला है, वो है इनहेरिटेंस का। विरासत में ख़वातीन का जो हक़ है, उसमें मर्द और लड़का और लड़की के हक़ में जो हल्का सा फ़र्क रखा है शरीयत ने, उसकी क्या हिकमत व मसलहत है, क्या एसेंस है, हम उसे डिस्कस करेंगे पहले। और दूसरा टॉपिक होगा पॉलीगेमी का, कि ताद्दुद इज़्दिवाज किसको कहते हैं, इस्लाम ने क्या रिफॉर्म्स इसके हवाले से लाए, और फिर उसके बिहाइंड जो विजडम है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, उसको हम आपके सामने पेश करेंगे। अब मैं आता हूँ सबसे पहले मौजू पर, वो है इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इस्लाम का निज़ाम विरासत। इस बात से आप सब वाकिफ़ हैं कि कुरान मजीद में जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसको इतनी तफसील से पेश किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, उतना नमाज के अहकाम भी नहीं पेश किए गए। उलमा मौजूद हैं, इस बात को जहन में रखें कि नमाज जो इस्लाम का अहम तरीन रुकन है, नमाज की डिटेल्स हमें मिलती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेडिशन से, आपकी हदीसों से। लेकिन विरासत के मसाइल को कुरान मजीद ने बहुत ही तफसील के साथ एक्सप्लेन किया, इस वजह कर कि इंसानी तारीख़ में सबसे पहले इस्लाम वो मज़हब है जो इंसानी समाज का एक बड़ा हिस्सा
یا ہاف پورشن آف ہیومن سوسائٹی کو انہیریٹنس میں حصہ دلانے جا رہا تھا۔ اسلام سے پہلے کسی ازم، کسی دھرم، کسی ریلیجن، کسی سویلائزیشن میں خواتین کے لیے وراثت کا حق نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے اسلام نے اس کو بڑے اہمیت دی اور قرآن مجید میں باضابطہ اس حق کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام کا جو نظام وراثت ہے، جو لا آف انہیریٹنس ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیوں اسلام نے یہ قانون بنایا؟ تو اس پہ بنیادی طور پر اس کے 3 یا 4 آبجیکٹیوز ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہیومن سوسائٹی میں جو ویلتھ ہو اس کا ڈسٹریبیوشن ہو، وہ سوسائٹی میں اسے تقسیم کیا جائے، خاندان میں تقسیم کیا جائے، ایک فرد سے دوسرے فرد، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف منتقل ہو، اسے فریز کر کے نہ رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد رکھنا، جہاں عدل کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم ہو اور جنریشن ٹو جنریشن فیملی اسٹیبلشمنٹ استحکام میں یہ سپورٹ کر سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، اس سے پیس آف مائنڈ بھی انسان کو ملتا ہے، ایک سکون اور یہ شیورٹی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو کچھ اثاثہ ہے، ویلتھ ہے، جو کچھ ہم نے کمایا ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ ہماری اگلی جنریشن میں تقسیم ہوگا، ان تک وہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا مقصد یہ ہے لا آف انہیریٹنس کا اسلام کے، کہ خواتین کے لیے، ویمن کے لیے شیورٹی دے دی جائے کہ انہیں بھی لازمی طور پر ویلتھ میں، متروکہ مال میں حصہ دیا جائے۔ تو یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں اسلام کے لا آف انہیریٹنس کے۔ بہت تفصیل ہے، میں آپ کو اس کی طرف نہیں لے جانا چاہتا۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سورہ نساء جو چیپٹر 4 ہے قرآن میں، یہ کافی ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ اس کے نوٹس لیں، چھوٹے چھوٹے بلٹ پوائنٹس، تبھی اس ورکشاپ کا فائدہ ہوگا۔ شوڈ آئی کنٹینیو پلیز؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں جو لا آف انہیریٹنس ذکر کیا گیا ہے وہ سورہ نساء ہے، اس میں آیت نمبر 11 اور 12 کا آپ مطالعہ کریں، اور اس کسی بھی بڑی کوئی اچھی ایکسپلینیشن قرآن کی جو تفسیر ہو، کامنٹری ہو، اسے آپ ریفر کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ اب میں آتا ہوں ایک اسلامک لا آف انہیریٹنس کے بارے میں جو میتھس کریٹ کیے گئے ہیں، غلط فہمیاں کریٹ کی گئی ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ اسلام کا لا آف انہیریٹنس مین کو فیور کرتا ہے، مرد کا فیور کرتا ہے بمقابلے عورت کے۔ یہ میتھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب محسوس کرتے ہیں، کہا جاتا ہے، پرائم ڈیبیٹ میں یہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ دوسری بات جو دوسرا میتھ اور غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جینڈر اسپیسیفک ہے، جنس پر مبنی نظام وراثت ہے کہ اس میں مرد کو اہمیت دی گئی ہے، اسی کو بنیاد بنایا گیا ہے، عورتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ تیسرا میتھ جو کریٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین پر ظلم کیا گیا ہے اسلامک لا آف انہیریٹنس میں۔ یہ 3 میتھس ہیں جس کو ہمارے غیر مسلم بھائی ڈسکس کرتے ہیں، پھر مسلمان بھی اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان تینوں میتھس کے بارے میں کنکلوژن سن لیجئے کہ یہ سب کے سب مس انٹرپریٹیشن اور مس کنسیپشن بیسڈ ہیں، ان میں سے کوئی بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ اب ہم آپ کو اس کی طرف لے چلتے ہیں۔
تو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ سارے میتھس کریٹ کیے گئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 حصے دیے جائیں گے۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ سارے میتھ کریٹ کیے گئے ہیں۔ اب میں اس کو ڈی کوڈ کرتا ہوں، اب اس پر ہم تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس آیت کو، یہ جو فریز ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ ایک پرماننٹ کمپلیٹ پرنسپل آف اسلامک لا ہے، کہ یہ ایک کمپلیٹ پرنسپل آف اسلامک لا ہے انہیریٹنس کے حوالے سے، کہ ہر کیس میں، ہر سچویشن میں میل ممبر کو زیادہ ملے گا اور فیمیل ممبر کو کم ملے گا۔ ایسے میں سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ غلط فہمی ہے یا نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جی، اب میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ پورا لا آف اسلامک انہیریٹنس پڑھیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، جو لوگ ہیں اس کو نوٹ کر لیں، آپ کو گوگل پہ بھی دستیاب ہوگی، پرنٹڈ بھی ہے، مسلم پرسنل لا اور غلط فہمیاں، مسلم پرسنل لا اور غلط فہمیاں۔ اس کتاب میں مولانا نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، میں صرف اس کا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت انہیریٹنس کے، وراثت کے 10 کیسز میں ایکول انہیریٹنٹ ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی لیول میں میل اور فیمیل ممبر ہو، ایک لیول کے دونوں رشتہ دار ہوں، تو اس میں 10 کیسز ایسے بنتے ہیں جس میں مرد اور عورت، میل اور فیمیل جو ریسیور ہے، وہ دونوں ایکولی شیئر پاتے ہیں۔ اس کے بعد 16 کیسز ایسے ہیں جس میں عورتوں کا شیئر، فیمیل ممبرز کا شیئر زیادہ ہے اور میل ممبر کا شیئر کم ہے۔ 16 کیسز ایسے ہیں جس میں فیمیل ممبرز کا شیئر زیادہ ہے اور میل ممبرز کا کم ہے۔ اس کے بعد 5 کیسز ایسے ہیں جس میں عورت کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے، مرد کو بالکل نہیں مل رہا۔ عورت کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے اور میل ممبر کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا ہے۔ اب اس کے بعد صرف 4 سچویشن، 4 کیسز ایسے ہیں جس میں میل ممبر کو 2 شیئر مل رہا ہے اور فیمیل ممبر کو 1 شیئر مل رہا ہے۔ تو یہ جو پورے کیسز ہیں جس میں 10 اور 16 اور 5 اور 4 میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اس میں ہم نے بتایا کہ 10 کیسز میں ایکول شیئر مل رہا ہے میل اور فیمیل ممبر کو، اور وہ دونوں یعنی کہ انہیریٹنٹ ہو رہے ہیں، وراثت میں حصہ دار بن رہے ہیں۔ 16 سچویشن میں عورتوں کو زیادہ حق مل رہا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد 5 سچویشن میں اور صرف عورت کو مل رہا ہے، خاتون کو مل رہا ہے، اور مرد میل ممبرز کو نہیں مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد 4 سچویشن صرف ایسی ہیں جس میں مرد کا حصہ زیادہ ہے، دوہرا ہے، اور عورت کا حصہ اکہرا ہے۔ تو یہ جو میتھ کریٹ کیا گیا کہ اسلام کا لا آف انہیریٹنس وہ جینڈر اسپیسیفک ہے، وہ ڈسکرمنیشن پر مبنی ہے، وہ عورتوں کو اپریس کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ بالکل بیس لیس اور بے بنیاد ہے۔ تو یہ وہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کتاب آپ کے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ آپ اسے سمجھ سکیں گے۔ اب اس کے بعد آئیے میں اگلے عنوان کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شیئرز میں ڈیفرنسز رکھے ہیں قانون شریعت میں، اس کا ریزن کیا ہے، کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس بارے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو انسان جس کا انتقال ہوا اس سے وراثت پانے والے کی رشتہ داری کیسی ہے، اس بنیاد پر وراثت کا حقدار انسان بنتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے فائنانشیل رسپانسبلٹی۔ دیکھیے، کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے، اس کے ایسنس کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ اس قانون کی اہمیت، اس کی امپورٹنس سے بالکل آپ انویئر ہوں گے، اس کو آپ یوزلیس سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ سے آپ واقف ہوتے ہیں
تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 ریزنز ہیں. ایک ہے کہ جو مورث ہے جس سے وراثت منتقل ہو رہی ہے اس سے ریسیور کا کیا رشتہ ہے, وہ کلوز ریلیٹیو ہے یا کلوز ریلیٹیو نہیں ہے, اس کو جاننا. اور دوسری بات جو بہت بنیادی ہے بہت اہم ہے کہ فائنانشیل رسپانسبلٹیز کس کے سر ہیں, اسی کی مناسبت سے یہ اسلامک لا آف انہیریٹنس ڈیولپ کیا گیا ہے. اب میں آپ کو اس کا ایکسپلین کروں, ایلابریٹ کر کے بتاؤں یہ فائنانشیل رسپانسبلٹیز کیا چیز ہے. دیکھیے اسلام کا جو نظام ہے وہ بہت ہی نیچرل ہے, وہ ہیومن نیچر سے سب سے زیادہ قریب اور اس کے ہم آہنگ ہے. دوسرے جو قوانین ہیں, جو دوسرے لاز ہیں یا جس کو کنونشنل لا کہا جاتا ہے, ان میں اور اسلام کے قانون میں ایک بنیادی فرق کی ریفرنسز یہ ہے کہ اسلامی لا ہیومن نیچر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں جو فیملی سسٹم ہے اس میں تمام تر فائنانشیل رسپانسبلٹیز وہ میل ممبر کے سر ہے, فیمیل ممبر کے سر نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک باپ ہے تو اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کرے, ان کی ذمہ داریوں کو نبھائے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرے, اور پھر اپنی بیوی کے اخراجات اٹھائے. والدین اگر ضرورت مند ہوں تو والدین کے اخراجات اٹھائیں. پھر اس کے بعد جب لڑکی کی شادی ہوئی, شوہر کے گھر گئی, تو تمام تر مینٹیننس کی رسپانسبلٹی شوہر کے سر رکھی گئی. میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں, یہاں خواتین بھی موجود ہیں, کہ اگر کوئی خاتون ارننگ ہے, کما رہی ہے, ویل ٹو ڈو ہے, ویل اسٹیبلش ہے, اس کے باوجود اگر وہ اپنے شوہر سے مینٹیننس کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر کو دینا پڑے گا. اور مینٹیننس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس میں شیلٹر ہے, گھر فراہم کرنا, اس کے ساتھ ساتھ لباس و پوشاک ہے, کپڑے موسم کے اعتبار سے, پھر اس کے بعد کھانا پینا ہے, اور پھر اللہ جزائے خیر دے ہمارے معاصر فقہا کو, اسلامک جورسٹ کو, ڈاکٹر وہبہ زحیلی, حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ, حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ, ان حضرات نے جو علاج اور معالجہ ہے, میڈیکیشن ہے, اس کو بھی مینٹیننس میں شامل کیا ہے. تو اس طریقے سے خواتین کی تمام تر ذمہ داری اس کو شوہر کے سر رکھ دی ہے, چاہے شوہر چاہے بیوی ویل اسٹیبلش کیوں نہ ہو, خود ارننگ کیوں نہ ہو. اب اس کے بعد دیکھیے, اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بہنوں کی رسپانسبلٹی بھی کس کے سر ہے, بھائی کے سر ہے. تو اس طرح خواتین چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو, بیٹی کی صورت میں ہو, یا پھر بہن کی حیثیت سے ہو, یا ماں کی حیثیت سے ہو, ان تمام سچویشنز میں تمام تر ان کی فائنانشیل رسپانسبلٹی مرد کے سر ہے, عورت کے سر ایک پائی کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی. اور پورے فیملی لا میں عورت صرف ریسیور ہے, اس کو صرف دیا گیا ہے, اس سے 1 روپیہ اسلام لینے کا روادار نہیں. میں آگے آپ کو مثال دوں, جو لوگ ایکوالٹی کا غلط امپریشن آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے, ایکوالٹی کی اگر بات ہے تو آپ کے 2 بچے اسکول جا رہے ہیں, سالانہ 5 یا 10 لاکھ روپے فیس ہے, تو ایکوالٹی کا مطلب یہ تھا کہ 5 لاکھ روپے باپ دے اور 5 لاکھ روپے ماں دے. مطالبہ کیجیے آپ ایکوالٹی کے نام پر. ظاہر سی بات ہے پوری رسپانسبلٹی باپ کی ہوتی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں ایک سفر پر تھا, میرے ساتھ میں جہاز میں ایک صاحب بیٹھے, بوڑھے تھے, غیر مسلم تھے. ہم نے ان کا سامان اٹھا کر اوپر لگیج اس میں ڈال دیا, تو بہرحال وہ ہم سے بات چیت کرنے لگے. تو انہوں نے جب جانا کہ میں اسلامی شریعت کا طالب علم ہوں, قانون شریعت کا, تو مجھ سے بات چیت شروع کی. تو کہنے لگے کہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن یہ انیکوالٹی بہت ہے اسلام میں. تو ہم نے کہا مثال دیجئے. یہی انہیریٹنس کی بات کرنے لگے. تو میں نے ان کو ایک ایگزامپل دیا, میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, شاید اس سے کلیئرٹی مل جائے. کہ فرض کیجئے ایک باپ کا انتقال ہوا اور اس نے زید اور زینب 2 بیٹے, ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑا, 3 لاکھ روپے رکھے, وراثت میں رہے. فرض کیجئے 2 لاکھ بیٹے کا شیئر ہو گیا, 1 لاکھ بیٹی کا شیئر ہو گیا. یہ شریعہ لا ہے.
تو انہوں نے کہا یہی تو انجسٹس ہے، 3 میں 1.5 لاکھ تقسیم ہونے چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آگے سنیے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو بہن جو اس کی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری اب بھائی کے سر آ گئی، ٹھیک ہے۔ بہت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتاؤں گا کہ بہن کی شادی کرانی تھی، بھائی نے اپنے جو وراثت سے پیسے ملے اس میں سے خرچ کیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 50,000 روپے خرچ کر دیے، اور بہن کو مہر ملا 1 لاکھ روپے، تو اب بہن کا کتنا، اس کے پاس کتنے پیسے ہوئے؟ 1 لاکھ وراثت میں ملے تھے، شادی مہر 1 لاکھ ملا، 2 لاکھ ہو گئے اس کے پاس۔ اور یہ جو بھائی تھا جس کو 2 لاکھ ملے تھے، اس میں سے 50,000 تو اس نے خرچ کر دیا، حالانکہ 50,000 میں ہماری کوئی شادی نہیں ہوتی، افسوس ہے، لیکن بہرحال تو اب اس کے پاس 2 لاکھ میں صرف 1.5 لاکھ رہ گئے۔ اب اس نے خود اپنی شادی کی، اور سمجھیے کہ 50,000 روپے مزید اس نے یا 1 لاکھ روپے وراثت میں دے دیے۔ کتنے بچے زید کے پاس؟ بتائیے کتنے بچے؟ 50,000 روپے بچے۔ تو ہم نے کہا کہاں انیکوالٹی ہے، کہاں انجسٹس ہے؟ ساری ذمہ داری بھائی کے سر تھی، نکاح کرانا، پڑھانا، لکھانا، علاج کرنا، اور ان تمام ذمہ داریوں سے گزر کر، اور جب وہ بچا تو اس کے پاس 50,000 روپے بچے، اور اس کے پاس صرف ریسیور ہے، وہ اس نے 1 روپے اپنے نہ مہر سے خرچ کرنا ہے نہ کسی اور اپنے وراثت کے حصے سے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو میں نے مثال دی تو تھوڑا سا ان کو اس میں لاجک لگی، بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئے، کرنے لگے ہاں بات تو صحیح۔ تو ہم نے یہی بات بتائی کہ دیکھیے اصل میں کسی بھی لا کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا چاہیے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام نے تمام تر فائنانشیل رسپانسبلٹی میل ممبر کے سر رکھی ہے، فیمیل ممبر کے ساتھ کچھ نہیں، صرف ان کو دیا ہے، ان سے لیا نہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہے ان کو مہر کی حیثیت سے بھی ملتا ہے ریسیو کرنے میں، وراثت میں بھی ان کو حصہ دیا۔ اگر وہ ملازمت اور جاب کرنا چاہتے ہیں تو کچھ شرعی ہلکی پھلکی کنڈیشن ہے ان کے ساتھ، اس کی بھی ان کو اجازت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے بعض صورتوں میں ول یعنی وصیت سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، ہبہ گفٹ کے ذریعے بھی ان کو مالی حقوق پہنچائے گئے ہیں۔ تو ایک نہیں 4-5 ریسورسز ہیں پہنچانے کے، اور ان سے 1 روپے کا روادار نہیں ہے قانون شریعت۔ اب اس کے بعد میں اگلے اسی موضوع کو اینڈ کروں گا ایک چھوٹی سی مثال دے کر۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو میں آپ کو لائیو ایگزامپل دے دوں۔ یہ پوڈیم ہے، میری کمر تک آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور اسے آپ سے مخاطب ہونا ہو تو اس کے لیے نیچے ٹیبل لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے کچھ، تاکہ وہ آپ کا چہرہ آپ کو دیکھ سکے، آپ اسے دیکھ سکیں۔ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، یہاں پر پی پی ٹی نہیں ہے ورنہ میں آپ کو شو کرتا، آپ سب دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ تصویر دیکھیے، ایک بڑا گراؤنڈ ہے اور میچ ہو رہا ہے، اور اس میں بچے دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بچہ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، تو ایکول ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک ایک ٹیبل دے دیا جائے، چاہے وہ اس کی بنیاد پر اوپر دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ لیکن جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہو اس کو اتنا دیا جائے۔ تو اسلامی قانون وہ عدل پر مبنی ہے، نہ کہ مساوات پر مبنی ہے۔ مساوات میں ظلم ہوگا آپ پر، ایکویلٹی میں آپ سے پیسے لیے جائیں گے، آپ کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا، فائنانشیل رسپانسبلٹیز کا بوجھ آپ کے سر ڈالا جائے گا۔ عدل میں آپ کو صرف دیا جائے گا، آپ سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا۔ تو اس فرق کو سمجھیے، جو ایکویلٹی کے نام پر پوری دنیا کو دھوکہ دیا انہوں نے، تو یہ بہت بڑا دغا اور دھوکہ ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک کمپنی ہے، آپ میں سے اکثر لوگ کارپوریٹ یا کسی نہ کسی ادارے سے وابستہ ہوں گے۔ ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ واچ مین سے لے کر چیئرمین تک سب کی ایکول تنخواہ ہو، سب کی ایکول رسپانسبلٹی ہو، ہر ایک کی ایکول ڈیوٹی ہو، ایکول کنٹریبیوشن ہو۔ ظاہر اس طریقے سے دنیا کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں چلایا جا سکتا۔ تو کیا اگر مثال کے طور پر آپ کے ریسپشن پہ لڑکی ہے، اس کی تنخواہ 15,000 ہے، اور آپ کا مینیجر میل ممبر ہے، اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے، تو کیا یہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ہے؟ نہیں، یہ اصل میں رسپانسبلٹی کی بنیاد پر ہے، یہ ڈیوٹیز کی بنیاد پر ہے۔ تو اسی طریقے سے قانون شریعت نے رسپانسبلٹیز کی بنیاد پر چیزوں کو تقسیم کیا۔
مرد کے سر تمام تر فائنانشیل رسپانسبلٹی، اسٹیبلشمنٹ آف فیملی، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری رکھی اور خواتین کو اس سے فارغ رکھا. تو یہ اسلامک لا آف انہیریٹنس بہت تفصیلی موضوع ہے. میں نے صرف آپ کو جو اس کا کریم تھا، جو ٹیک اوے ہونا چاہیے آپ کے لیے، وہ آپ کے سامنے رکھا. امید ہے کہ میں اپنی بات آپ سب کو سمجھا پایا ہوں گا. اب اس کے بعد میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ میں لائرس ہیں؟ اگر ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. لا جوڈیشری سے وابستہ 1 2 3 4 5 6 7 ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. علماء ہیں آپ میں؟ ماشاء اللہ، کثر اللہ امثالکم. تو میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اچھا سا لطیفہ. ہاں چلیے، جزاک اللہ. وہ اصل میں علماء اس کو لطیفے کو اچھے سمجھ پائیں گے. وہ شیخ بن باز، علامہ بن باز بڑے سعودی عرب کے فقیہ تھے، مفتی تھے، وہ بزرگ آدمی تھے. تو شیخ بن باز کے پاس علماء کا ایک ڈیلیگیشن گیا ہندوستان سے. بے تکلف گفتگو ہو رہی تھی. تو شیخ نے ازرائے مذاق پوچھا کہ کم لدیکم من الزوجہ، ہاؤ منی وائفس یو ہیو. تو ایک صاحب نے ہندوستان کے تھے، انہوں نے کہا کہ شیخ نحن من الموحدین، شیخ ہم سب جو ہے توحید پرست ہیں، ایک ایک رکھتے ہیں. تو شیخ نے برجستہ کہا کہ بل انتم من الخائفین، صحیح بات یہ ہے کہ تم سب خوفزدہ ہو. اصل میں قرآن کی جو آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ انصاف نہیں برت پاؤ گے فواحدہ، تو ایک ہی کرو. تو شیخ نے فرمایا کہ بل انتم من الخائفین. تو یہ موضوع ہے دوسرا، تعدد ازدواج کا، پولیگیمی کا. دیکھیے اس مسئلے کے بارے میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے، اور اس کو اتنا غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ مسلمان بھی اس موضوع پر بات کرتے ہوئے شرمسار محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو عار محسوس کرتے ہیں، چاہے لا اور جوڈیشری سے وابستہ لوگ ہوں یا عام مسلمان ہوں، انٹلیکچوئلس ہوں. اس مسئلے کے بارے میں چند باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پولیگیمی کسے کہتے ہیں، اسلام نے اس کے بارے میں کیا ریفارم، اسلام کا کیا رشتہ ہے پولیگیمی سے. تیسری بات یہ ہے کہ پولیگیمی کے علاوہ کیا کیا پریکٹسز آج موجود ہیں امریکہ اور سو کالڈ سویلائز سوسائٹیز میں. تیسری بات یہ ہے کہ پولیگیمی کے بارے میں اسلام کے علاوہ جو دوسرے ازمس و دھرم ہیں ان کا کیا کانسیپٹ ہے. تو یہ چند بہت ہی بیسک و بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ 4 ٹرمز ہیں، 4 اصطلاحات ہیں، یا یوں کہیے کہ 4 کامن پریکٹسز ہیں پولیگیمی کے ریفرنس میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو مشہور لفظ ہے پولیگیمی، جس کے معنی ہیں a man having multiple wives or a woman having multiple husbands. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیگیمی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، لیکن اصل میں یہ ٹرم جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں ہوتی. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری ریفر کریں، وہاں آپ کو یہ ساری تفصیلات ملیں گی. پولیگیمی کا اصل میں ایگزیکٹلی مطلب یہ ہے کہ ایک مرد جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، یا ایک عورت جس کے ایک سے زائد شوہر ہوں، اس کو اصل میں پولیگیمی کہا جاتا ہے. لیکن اب کثرت استعمال میں، کامن یوز میں، اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ ایک مرد جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں. دوسری جو ٹرم ہے، جو دوسری اصطلاح ہے، وہ ہے پولیگینی. کیا ہے وہ؟ پولیگینی. اس کا مطلب یہ ہے کہ a man having more than one wife. یہ اصل میں وہی نقطہ نظر ہے جو اسلامی نقطہ نظر ہے، جس کو تعدد ازدواج کہا جاتا ہے، کہ ایک مرد جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور زیادہ سے زیادہ بیک وقت 4 بیویاں ہوں. یہ ہے پولیگیمی، پولیگینی. اس کے بعد تیسری ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں پولی اینڈری. پولی اینڈری اس کا مطلب یہ ہے a woman having more than one husband. a woman having more than one husband. ایسی خاتون جس کے ایک سے زیادہ ہسبینڈ ہوں. یہ جو پریکٹس ہے جس کو پولی اینڈری کہتے ہیں، پولی اینڈری، یہ پریکٹس ہندوؤں میں ہے
5 پانڈوز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا رامائن کے حوالے سے کہ ان 5 کی ایک ہی وائف تھی اور 5 بھائی اسی وائف سے اس کو کہتے ہیں کہ ایکسیس آف سیکس فار آل، کہ جنسی خواہشات پوری کرنے کی ہر ایک کو گنجائش ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ پریکٹس چائنا میں تھی. آج بھی ہندوستان میں جو ٹرائبلس ہیں ہندوؤں کے ان میں یہ پریکٹس موجود ہے. اچھی بات ہے. چوتھی اصطلاح ہے پولی ایمری. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد مرد و عورت مل کر، جیسے میاں بیوی ہیں تو وہ لوگ ایک تیسرے اور چوتھے مرد کو یا عورت کو شامل کر کے، جس کو کہتے ہیں گروپ سیکس کرنا، یعنی ایک گروپ میں مل کر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا. یہ پولی ایمری جو ہے وہ یورپ میں، امریکہ میں اور سو کالڈ سویلائز سوسائٹی میں پروان چڑھ رہی ہے یہ پریکٹس. اور کسی حد تک ہندوستان میں بھی، چونکہ اب گلوبل ولیج میں آپ رہتے ہیں تو ظاہر ہے ہر برائی جو ہے وہ پوری دنیا میں کامن ہوتی ہے. اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ اگرچہ اس عملی طور پر جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ 4-5% ہیں ابھی، اور دھیرے دھیرے ان کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ایک سروے کے مطابق وہاں 40% لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کوئی کرے تو ہمیں کوئی اس پر آپتی اور اعتراض نہیں ہے. تو یہ 4 پریکٹسز ہیں تعدد کے حوالے سے جو آج کی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی بے شرمی کی پریکٹسز کرنے والے اسلام کے نظام عفت و عصمت اور تعدد ازدواج کی جو حکمت و مصلحت پر مبنی اجازت ہے اس کو منہ چراتے ہیں اور اس پر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں. اب ان 4 اصطلاحات کے بعد میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا لکھتی ہے کہ دنیا کے تمام سویلائزیشنز میں اور تمام مذاہب میں کم و بیش یہ پریکٹس ہزاروں سال سے رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیگیمی یا تعدد ازدواج اسلام نے اس کو انوویٹ نہیں کیا. سب سے بنیادی بات، کی پوائنٹ ہے آپ کے لیے کہ پولیگیمی یا تعدد ازدواج اسلام کا لایا ہوا سسٹم نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال سے دنیا کے جتنے سویلائزیشن، تمدن اور ثقافت اور مذاہب تھے ان سب میں یہ پریکٹس کامن تھی، ایگزسٹ کرتی تھی. تو سب سے پہلی بات جو اسلام کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے نا پولیگیمی تعدد ازدواج کے کنورسیشن کو، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے اس کو انوویٹ نہیں کیا، اسلام نے اس کا تعارف نہیں کیا، ایجاد نہیں کیا. تو اسلام نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے اسلام نے اس کو ریفارم کیا، یعنی اس کی اصلاح کی. وہ سسٹم جس میں 100 اور ہزار شادیوں کا رواج تھا، اس سسٹم کو اسلام نے کسٹمائز کیا، اس کے لیے لا اور لیجسلیشن کیے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق اور ان کی آئیڈینٹی اور ڈگنیٹی فراہم ہو. تو یہ سب سے بڑا اسلام کا کارنامہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی پریکٹس جس کا نہ کوئی قانون تھا، جس میں کوئی لیمیٹیشنز نہیں تھی، اس کو شریعت نے، قانون شریعت نے ایک مہذب قانون کے تحت لا کر اس کو کسٹمائز کر دیا. تو اسلام کا احسان ہے ہیومن سوسائٹی پر، خواتین پر، کہ اس نے ایک بہت ہی غلط پریکٹس کو مہذب بنایا، اس میں رائٹس متعین کیے، آئیڈینٹی اور ڈگنیٹی کا خیال رکھا. یہ اسلام کا کنٹریبیوشن اور اسلام کا ریفارم ہے. اب اس کے بعد اس سے اگلا موضوع یہ ہے، اسی سے تو یہ اسلام کا کیا تعلق ہے پولیگیمی سے، یہ آپ نے سمجھ لیا. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ پولیگیمی کی ضرورت کیوں پیش آئی، شریعت نے اس کے لیے پروویژن کیوں رکھا. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. دیکھیے کووڈ-19 میں جس طریقے سے انسانی ہلاکتیں ہوئیں آپ سب واقف ہیں. میں گجرات کے ایک علاقے میں گیا. اچھا، گجرات میں یہ رواج ہے کہ ایک خاندان کے لوگ ایک ہی فیملی میں شادی کرتے ہیں، فیملی سے باہر شادی نہیں کرتے، تھوڑا سا ان کے ہاں کسٹمز ہیں یہ پرانے.
تو اس علاقے میں کووڈ کے جسٹ فوراً بعد میں گیا، تو وہاں کا جو سوشل اسٹیٹس تھا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھے، کئی لڑکیاں بالکل نو بیاہتا تھیں، یعنی کہ 1 سال 2 سال 6 ماہ شادی شدہ زندگی گزاری، اور اس کے بعد کووڈ میں ان کے مرد ہسبینڈ انتقال کر گئے۔ تو اس چھوٹی سی آبادی میں 1 درجن یا 2 درجن سے زائد بالکل نوعمر اور کم عمر لڑکیاں ایسی تھیں جن کے شوہر انتقال کر گئے، جن کے گود میں چھوٹے بچے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواتین، ایسی سماج کی لڑکیاں، کیا وہ باعزت زندگی ڈیزرو نہیں کرتی؟ کیا وہ اپنی آئیڈینٹی اور ڈگنیٹی کے ساتھ جینے کی حقدار نہیں ہیں؟ شریعت نے اس طرح کی کرٹیکل سچویشن کا سولوشن کے طور پر پولیگیمی کی اجازت دی۔ یہ اس کا ایسنس ہے، یہ اس کی حکمت و مصلحت ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اسی ریفرنس سے کہ دیکھیے دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں کا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ آبادی میں مرد اور عورت کا جو بیلنس ہے وہ امبیلنس ہوا ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ میرے سامنے جو ڈیٹا بھی میں اپنے سامنے رکھا ہوں 10 کنٹریز کا میں نے رکھا ہے، اس میں سے جیسے نیپال آپ کی نیبر کنٹری ہے، نیپال میں جو خواتین کا تناسب ہے 54.4%، یعنی 4.5% خواتین کا تناسب وہاں کی سوسائٹی میں مردوں سے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ جو پرسنٹیج آپ نکالتے ہیں یہ 150 کا پرسنٹیج نہیں ہے، یہ لاکھوں کا پرسنٹیج ہے کہ لاکھوں کی آبادی میں 4.5% خواتین زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ خواتین جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اب بتائیے کہ جس سوسائٹی میں اتنا امبیلنس کریٹ ہو گیا ہو تو وہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ خواتین جن کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، کیا ان کو اپنے ڈیزائرز کے ساتھ، اپنے ڈریم کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی اور ڈگنیٹی کے ساتھ جینے کا دنیا حق دے گی کہ نہیں دے گی؟ انہیں حق ملنا چاہیے۔ اسلام نے اسی حق کے پروٹیکشن کے لیے پولیگیمی کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے یوکرین، ابھی وہاں جنگ چل رہی ہے، یہ تو ڈیٹا میرا پرانا ہے لیکن اب جنگ کے بعد جو صورتحال ہوئی ہوگی وہ اس سے زیادہ بدتر ہوگی۔ وہاں بھی 53.7% خواتین کی آبادی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے الگ الگ ملکوں کم سے کم جو تناسب ہے وہ پرتگال کا ہے جہاں 52.7% خواتین زیادہ ہے۔ تو ایک طرف دیکھیے پیدائش کی شرح میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ایک کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی 1 بیٹا دیا تو دوسرے کے گھر میں 3 بیٹے 1 بیٹی ہو گئی، تو پیدائش کی شرح میں فرق نہیں ہوتا، لیکن پیدا ہونے کے بعد حالات اور حادثات کی بنیاد پر یہ امبیلنس کریٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ امریکہ میں یا خود اس اپنے ملک میں ٹریفک حادثات میں مرنے والوں کی تعداد کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں زیادہ کون مرتے ہیں، مرد یا خواتین؟ بتائیے۔ مرد حضرات مرتے ہیں۔ جنگوں میں سب سے زیادہ کون استعمال ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک نیا ایشو بن رہا ہے، ایک نیا ایشو بن رہا ہے، یہ تو خیر ہمارے معاشرے میں ابھی کم ہے لیکن بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیل رہی ہے، یہ LGBT47 کیریکٹرز ہیں، اسے پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ 47 تک یہ کیریکٹرز پہنچ چکے ہیں۔ تو اب یہ جو ہم جنسی کا رواج بڑھ رہا ہے تو اب ظاہر ہے اگر لیسبینز بڑھ رہی ہیں تو پھر مردوں کا مسئلہ ہوگا، گیز بڑھیں گے تو پھر ادھر مسئلہ ہوگا۔ تو اس طریقے کی جو ان نیچرل پریکٹسز ہیں یا حادثات ہیں یا پھر بیماریاں ہیں ان میں زیادہ تر مرد کام آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سماج میں یہ امبیلنس کریٹ ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اس کو اس کی ڈگنیٹی کے ساتھ، اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ جینے کا حق ملے اور اس کے تمام تر حقوق کا پروٹیکشن ہو۔ اب میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے یورپ اور امریکہ میں یا آج خود ہندوستان میں پولیگیمی کو بہت ہی گھناؤنی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
لیکن جن سوسائٹیز نے اس سے انحراف کیا, اس سے انکار کیا, ان کا کیا حشر ہوا, تھوڑا سا اس پر نگاہ ڈالیں. یعنی کانسیکوینسز کیا ہوئے اس طرح کی پریکٹس کو ختم کرنے سے. اب مثال کے طور پر میں, بہت لمبا ڈیٹا ہے, میں صرف آپ کو لیٹسٹ ڈیٹا, جیسے 2016 میں امریکہ میں جو ناجائز بچے پیدا ہوئے ہیں, جو انلیگل ریلیشن شپ کی بنیاد پر بچے پیدا ہوئے ہیں, ان بچوں کی تعداد جو وائٹس ہیں ان میں 63% بچے پیدا ہوئے حرام. کتنے؟ 63%. اور وہی امریکہ میں میکسیکنز رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے, ان کا بھی بڑا پرسنٹیج ہے, ان میں جو ہے 69% بچے ناجائز پیدا ہوئے. تو اس کو صرف اس حیثیت سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ ناجائز بچے ہیں, وہاں اصل میں آگے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر سنگل پیرنٹنگ. کسی بھی سائیکالوجسٹ کو اٹھا کر پوچھ لیجئے کہ سنگل پیرنٹنگ کے بچوں کی اپ برنگنگ اور نرچرنگ پر کتنا نگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. وہاں صورتحال یہ ہے امریکہ اور یورپ میں, اسکول کے فارم میں باپ کا نام لکھنے کے لیے خانہ تو ہے لیکن باپ کا نام دستیاب نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کس کی اولاد ہے. تو اتنا حیا باختہ سماج اور پورا خاندانی نظام ان کا ختم ہو چکا. پھر اس کا ایک اور نقصان جو ہو رہا ہے, یہ جو ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں, یہی بچے سائیکالوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے یہ ڈرگس ایڈکشن کے شکار ہوتے ہیں. امریکہ کا جو سب سے بڑا سماجی ایشو ہے آج وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا سماج, ٹین ایجرز, بالکل کم عمر بچے, 10ویں اور 12ویں کے بچے ڈرگس ایڈکشن کے شکار ہیں. اور جب آپ ڈرگس کی لت میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر وہی سماج جرائم کی طرف جاتا ہے, وہی طبقہ جرائم اور کرائم کو لیڈ کرتا ہے. اسی لیے آپ آئے دن سنتے ہیں کہ ایک بچے نے اسکول میں جا کر گن فائر کر دیا, اوپن فائر کر دیا, اور 100, 50, 20, 30 لڑکے لڑکیاں اور اسٹاف مر گئے. آئے دن یہ واقعات پیش آتے ہیں, نیوزی لینڈ میں دیکھا آپ نے, ہر جگہ دیکھا. تو یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اس کا روٹ کاز کیا ہے کہ فیملی سسٹم کو یورپ نے ڈسٹرائے کر دیا اور خواتین کو جو ان کا حق دینا تھا وہ دینے کو تیار نہیں. تو آج کا سماج, اس کی سیدھی سیدھی تصویر یہ ہے کہ اچھا, اب میں اس کے بعد ایک اور ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے اس کے کانسیکوینسز پر بات کر رہے تھے, کیا کیا نقصانات ہوئے. یو ایس جو اپنے آپ کو پاورفل سپر پاور سمجھتا ہے, موسٹ سویلائزڈ سوسائٹی کہلاتا ہے, وہاں صورتحال یہ ہے کہ 71%, 71% مرد وہ ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو چیٹ کرتے ہیں اور انلیگل افیئرز کے شکار ہیں, 71%. اسی طریقے سے جرمنی 68% ایسے لوگ ہیں, یو کے 66% ہیں, تھائی لینڈ 61, برازیل 57, جو سب سے نیچے کا جو ریشو ہے وہ آسٹریلیا کا ہے 44%. تو یہ کانسیکوینسز آپ دیکھیں, اس کا انجام دیکھیے کہ شریعت نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ڈیزائر ہے, خواہش ہے, تمہارے اندر کیپیبلٹی ہے, تو تم ایک سے زائد وائف کو رکھ لو, اس کو آئیڈینٹی دو, اس کو اس کا حق دو, اس کی ڈگنیٹی کے ساتھ رکھو, اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کو نام اور نسب اور تمام تر رائٹ دیے جائیں گے. لیکن اس سماج نے اس کو نکار دیا, اور نکار کر وہ جس ڈگر پر چل پڑا ہے, آج پورا امریکی سماج ان برائیوں کا شکار ہے کہ وہ پورا سماج ختم ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو چکا ہے. اب وہاں انسان اس ڈگر پر پہنچ چکا ہے کہ امریکہ میں پہلے یہ بات چلائی گئی کہ میں بائی برتھ میل ہو سکتا ہوں, مرد ہو سکتا ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ مرد کی طرح ہم زندگی گزاریں. ہمیں فریڈم آف چوائس ہونی چاہیے, لبرٹی آف چوائس ہونی چاہیے, تو میں اپنا جینڈر ٹرانس کر کے ویمن بن جاؤں. بات یہیں پہ رکی نہیں. اب انہوں نے, آپ نے سنا ہوگا, ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں, انہوں نے یہ بات بھی اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ بائی برتھ اگر میں ہیومن ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ میں انسان ہی رہوں, میں اپنی چوائس سے کتا بن سکتا ہوں. اینڈ دے آر پریکٹسنگ. وہاں اس بات پر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ بسز ہیں اس میں کتوں, جو لوگ بائی چوائس کتے بنے ہیں, ان کی سیٹ کیسی ہونی چاہیے, انسانوں کی طرح ہونی چاہیے یا الگ ہونی چاہیے, اس پر وہ لوگ قانون بنانے کی سوچ رہی ہیں. تو یہ وہ کانسیکوینسز ہے جو قانون شریعت اور قانون فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے. مہاراشٹرا میں ایک جگہ ہے, میں نام نہیں لوں گا,
میرے ایک دوست ہیں مسجد ون مومنٹ، آپ لوگ واقف ہیں، یہیں بنگلور سے تحریک چلی، انہوں نے اعداد و شمار جمع کیے کہ وہاں پروسٹیٹیوشن میں ایک سروے کیا گیا تو 55% مسلم لڑکیاں اس میں ملی۔ میں سوال کرتا ہوں آخر ان کا گناہ کس کے سر ہے؟ کون ان کو، کوئی لڑکی اپنی پسند سے وہ گندگی تک نہیں پہنچتی، سماج، حالات، معاشرہ، بھوکمری، اپنے حقوق سے محرومی، وہ انسان کو اس گندگی تک پہنچاتا ہے۔ تو ہم اور آپ اس کو قانون شریعت کی نگاہ سے، لاجیکل ریزننگ کے ذریعے سے اس مسئلے کو دیکھیں۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، پرائم ڈیبیٹس کے ذریعے سے، یہ جھوٹ اور دغا ہے۔ آج کا سماج اتنا حیا باختہ ہے کہ وہ عورت کو پروسٹیٹیوٹ کی حیثیت سے یوز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک وائف کی حیثیت سے اسے حقوق دینے کو تیار نہیں، اور اسلام انہیں پورے حقوق کے ساتھ رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اب آخر میں اس نقطے کو پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ قانون شریعت نے کیا ریفارمز اس میں کیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں تعداد متعین کی کہ 4 سے زیادہ بیک وقت رکھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، قانون شریعت نے عدل کی کنڈیشن لگائی کہ جسٹس کو اگر اسٹیبلش کر سکتے ہو اور ایکول رائٹس ہر ایک کو دے سکتے ہو، تبھی جا کر تمہارے لیے اجازت ہے، اس کے بغیر تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، آنے والے بچوں کے لیے وہی ایکول رائٹ وراثت میں شریعت نے فراہم کیے، چاہے وہ پہلی بیوی سے ہوں بچے، یا دوسری یا تیسری یا چوتھی سے، ہر ایک کو آئیڈینٹیٹی اور اس کے ساتھ تمام تر حقوق قانون شریعت نے دیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فقہا نے، جو اسلامک جورسٹ ہیں، انہوں نے یہ بات مینشن کی ہے، کہی ہے کہ دیکھیے بغیر کسی ضرورت شرعی کے ایک سے زائد نکاح کرنا بہتر نہیں ہے۔ گویا اسلام نے اس کا پروویژن رکھا، اس کو الاؤ کیا ہے، لیکن اس کو فرض یا واجب یا مستحب نہیں قرار دیا۔ اتنی بیوٹیفیکیشن کے ساتھ قانون شریعت نے اس لا کو رکھا، اسے مسلمان بھی اپنے عمل سے بدنام کر رہے ہیں، اور پھر جو دشمن ہیں ان کو تو موقع چاہیے، خامخواہ بدنام کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا میڈیا پر کیا جاتا ہے اس سے گھبرائیے مت۔ دیکھیے اس ملک میں ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، شری رام جی کے جو والد تھے راجہ دشرتھ، ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 3 بیویاں تھیں ان کی، اور اس ملک میں سب سے خوش قسمت جو آدمی تھے وہ شری کرشنا جی تھے، ماشاءاللہ 16,000 سے زیادہ ان کی بیویاں تھیں، سب سے خوش قسمت آدمی۔ اب جن کے ہاں یہ پریکٹس ہو، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قانون شریعت پر انگلی اٹھائیں۔ آپ کو ہندو لا میں باضابطہ یہ مینشن ہے کہ جو برہمن جی ہیں، جو کاسٹزم ہے ان کے پاس، اس میں برہمن 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور چھتری 2 یا 3 کر سکتا ہے، اور جو شودر ہیں وہ صرف 1 نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کا جنڈر، یہ سارے انسانوں کو شودر بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ایک ہی کرو۔ تو یہ اسی طریقے سے اگر انبیاء کو دیکھیں، جو جوڈائزم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، حضرت یعقوب کی 4 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، حضرت موسیٰ کی 2 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی 1 سے زائد بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو جوڈائزم میں پولیگیمی ہے، کرسچینٹی چونکہ مستقل شریعت نہیں ہے، وہ جوڈائزم کو فالو کرتے ہیں شریعت کے اعتبار سے، ان کے ہاں یہ ہے۔ ہندوازم میں ہے، جو رومن سویلائزیشن تھا، جو پرشین سویلائزیشن تھا، ہر جگہ اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ خامخواہ یہ گھڑا صرف مسلمانوں کے سر لا کر پھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہاں میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ 2 موضوع پر ہم نے بات کی آپ کے سامنے، ایک اسلامک لا آف انہیریٹنس، اور دوسرے دا پولیگیمی ان اسلام۔ ان دونوں میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ قانون شریعت وہ عدل پر مبنی ہے، جسٹس پر مبنی اور بیسڈ ہے، اور وہ کسی انسان یا کسی جنڈر کے ساتھ زیادتی کا روادار نہیں ہے۔ اور جو لوگ آپ کو منہ چراتے ہیں انہیں آپ آئینہ دکھانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجئے، ڈریے مت، شرمسار مت ہوئیے، آر محسوس مت کیجئے۔ ھذا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی رپورٹ۔ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو مائی چینل بنگلورو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಶುಕ್ರಿಯಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.